तमाम बूढ़े कुरान की एक सूरत पढ़ना शुरू कर दें तो इसी साल हज की सादत नसीब होगी इंशाअल्लाह। अगर हज करने से पहले मौत आ गई या हज के सफर के दौरान अल्लाह ने बुला लिया तो तमाम गुनाह मुआफ और सीधा जन्नत में जाएंगे। ये सूरत पढ़ने वाले के दिल को सुकून और अल्लाह की गैबी मदद हासिल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अहले बैते अतहार के रोशन चश्मो चिराग इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है कि जो भी मर्द या औरत हज पर जाने की ख्वाहिश और तमन्ना दिल में रखते हैं तो वो इस सूरत की तिलावत शुरू कर दें। बहुत जल्द उनके लिए हज पर जाने के असबाब पैदा हो जाएंगे और इसी साल उन्हें हज्जे बैतुल्लाह की सआदत हासिल हो जाएगी। इस बाबरकत सूरत की तिलावत करने वाले को हज पर जाने से पहले अगर मौत आ गई या सफरे हज के दौरान अल्लाह ने उसे बुला लिया तो मरने के बाद उसके तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे और कब्र से सीधा जन्नत में जाना नसीब होगा। ये कौन सी सूरह मुबारका है और इसकी तिलावत किस तरह से करनी है और इसके साथ कौन सा कलीमा 33 बार पढ़ना है, ये तमाम मालूमात आज की इस मालूमाती वीडियो में बयान करेंगे। नाज़रीन किराम, हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हैं और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन के बेटे जबकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक और दाऊद ताई के दरमियान एक दिन बहस हो गई। जान लीजिए कि हजरत इमाम जाफर सादिक और हजरत दाऊद ताई के दरमियान मोहब्बत और अकीदत का बड़ा गहरा रिश्ता था। हजरत दाऊद ताई सूफी हैं जबकि इमाम जाफर तो निवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो एक रोज इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे, ऐ दाऊद ताई मेरे लिए दुआ कर। आपकी ये बात सुनकर दाऊद ताई रो पड़े और कहने लगे, हुजूर मैं नवासे रसूल के लिए क्या दुआ कर सकता हूँ भला, कहाँ आपका मर्तबा और कहाँ मेरा मुकाम। आप तो हुजूर के नवासे हैं, खान वादे रिसालत के चश्मो चिराग हैं, भला मैं आपके लिए कैसे दुआ कर सकता हूँ। दाऊद ताई की बात सुनकर हजरत इमाम जाफर फरमाने लगे कि यही तो दुआ करवानी है। ऐ दाऊद ताई मेरे लिए दुआ कर कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहीं शर्मिंदा ना हो जाऊं। हुजूर मुझे कहीं ये ना फरमा दे कि मेरा निवासा होकर तू क्या करता रहा है। ऐ मेरे दोस्त मैंने तुमसे यही तो दुआ करवानी है। दोनों दोस्तों में बहुत प्यार और उल्फत और मोहब्बत थी। फिर एक दिन दोनों के दरमियान बहस हो गई। हज के अय्याम थे कि दोनों नेक और खूबसूरत शख्सियात में बहस हो गई। नाज़रीन, हजरत इमाम जाफर सादिक के बारे में जान लीजिए कि मेडिकल साइंस के बहुत बड़े आलिम थे और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी दरसगाह में तालिब इल्मों को बाकायदा मेडिकल की तालीम देने का आगाज फरमाया था। आपके शागिर्दों में इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम आसिम, हजरत सुफियान सोरी, उमर इब्ने अब्दुल अजीज, हजरत बा यजीद बुस्तामी, हजरत हशाम अल हकम, हजरत जाबिर बिन हय्यान और इनके अलावा भी ऐसे ऐसे शागिर्द आपके यहाँ पढ़ते थे कि जिन्होंने आपसे इल्म हासिल करने के बाद जमाने को रोशन कर दिया। आप हजारों उलूम पर उबूर रखते थे। आपसे पहले इल्म तिब यानी मेडिकल साइंस को पढ़ाने का रिवाज नहीं था। इमाम जाफर अल सादिक फरमाते थे, किसी बीमार इंसान का इलाज करना एक अजीम इबादत है और आपने अपने मदरसे में मेडिकल साइंस की इस तरह से तालीम दी कि आज तक लोग मेडिकल साइंस पढ़कर डॉक्टर बनते हैं और इमाम जाफर के नक्शे कदम पर चलकर हजारों बीमारों का इलाज करते हैं। इमाम साहिब वो पहले इंसान हैं कि जिन्होंने ये वाज़े किया कि जितनी चीजें मिट्टी के अंदर होती हैं उतनी ही चीजें इंसानी जिस्म के अंदर भी होती हैं। आपने पहली बार ये फरमाया कि इंसान के जिस्म में जो अनासर पाए जाते हैं वो तादाद में 20 हैं और इनकी मिकदार एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कई सदियों के बाद जब साइंसदानों ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि इंसान के जिस्म में कुल 20 अनासर हैं, जिनमें से 4 सबसे ज्यादा हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, और इसके अलावा 16 ऐसे अनासर हैं जो तादाद में कम हैं। हजरत इमाम जाफर अल सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु हज्जे बैतुल्लाह शरीफ की सआदत हासिल करके वापस आए तो इमाम साहिब हजरत दाऊद ताई से फरमाने लगे कि जो एक बार मक्के से होकर आ जाता है
تو اللہ پھر اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ فرمایا جو اللہ کے گھر چلا جائے، اپنی پوری زندگی میں ایک بار کعبے کا دیدار کر کے واپس آ جائے تو پھر اللہ اسے کبھی دوزخ میں نہیں ڈالے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں گیا ہو۔ یعنی حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا عورت اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار ایمان کی حالت میں کعبے کا دیدار کر لے تو اللہ اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی بات سن کر خاموشی اختیار کی۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ اے داؤد، یہ میرا ایمان ہے کہ جو شخص ایک بار ایمان کی حالت میں بیت اللہ سے ہو آئے تو اسے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ کیا تو اس بات کی تصدیق نہیں کرتا؟ حضرت داؤد طائی نے کہا یا حضرت، میں آپ کی بات کی تصدیق کیسے کروں کہ آپ نے فتویٰ ہی پورا نہیں دیا؟ میرے خیال میں آپ کی بات مکمل نہیں بلکہ ادھوری ہے، تو پھر بھلا میں اس کی تصدیق کیسے کر دوں؟ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا حیران ہوئے اور پوچھا کہ بتاؤ پھر مکمل بات کیا ہے؟ حضرت داؤد طائی نے کہا کہ پوری بات اس طرح ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ایک بار بیت اللہ شریف کا حج کر لے تو اللہ اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، اور جو مدینے سے ہو کر آئے گا تو اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو امام جعفر کہنے لگے اے داؤد طائی، میں نے جو بات کہی اس کی دلیل یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کعبہ دیکھ لیا تو اس کا ایمان پختہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، یعنی جس نے یوں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن تو نے جو یہ کہا ہے کہ روزہ پاک دیکھنے والے کو اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ اکبر۔ دو ایمان سے لبریز مومنوں کا مکالمہ چل رہا تھا۔ اللہ کے نوری فرشتے بھی جب ایسا منظر دیکھتے ہوں گے تو اللہ کی اشرف المخلوق پر رشک ضرور کرتے ہوں گے۔ ایسے خوبصورت لوگ ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ اختلاف رائے ہونا الگ بات ہے، کیونکہ اختلاف رائے تو صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوتا تھا۔ اہل بیت اطہار نے بھی اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے، اور اولیاء صوفیاء یا علماء کرام میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے زبان کے تیر برسانا، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ایمان سے خارج بتلانا یا خود کو دوسروں سے بڑا مومن ظاہر کرنا، یہ کوئی دانش مندی والی بات نہیں۔ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے حضرت، میری دلیل یہ ہے کہ پورے مکے میں تو کہیں جنت موجود نہیں۔ یقیناً مکہ دیکھنے والے کو جنت ملتی ہے، لیکن مکے میں تو جنت نہیں۔ فرمانے لگے کہ مدینے میں تو جنت موجود ہے، جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک جتنی بھی جگہ ہے وہ جنت ہے۔ اور پھر داؤد طائی کہنے لگے امام صاحب، اللہ کا فرمان ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا پھر نکالا نہیں جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ 2 نفل بھی ریاض الجنت میں پڑھ لے تو اللہ پھر اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، اس لیے کہ جو ایک بار جنت میں گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، اور ان کی ایک فرشتے رضوان سے دوستی ہو گئی کہ جن کے پاس جنت کی چابی ہے، یعنی رضوان اس فرشتے کا نام ہے جو جنت کے دروازے پر موجود رہتے ہیں۔ وہ اکثر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اے رضوان، تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے لیکن مجھے کبھی جنت کی سیر نہیں کروائی۔ اس نے کہا کہ یا حضرت آپ بھی کر لیں۔ اس طرح وہ فرشتہ آپ کو جنت دکھانے کے لیے لے گیا۔ جنت میں سیر کروانے کے بعد جب فرشتے نے کہا کہ حضور اب واپس چلیں تو حضرت ادریس نے کہا کہ کدھر؟ اب تو میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اس پر فرشتے نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہم فیہا خالدون، یعنی جو ایک بار جنت میں جائے گا نکالا نہیں جائے گا۔ جب وہ فرشتہ پریشان ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے فرشتے، تیری اور ادریس کی دوستی بھی میں نے ہی کروائی تھی، اور انہیں جنت میں آنے کی خواہش بھی میں نے ہی عطا کی تھی، اور انہیں بلوایا بھی میں نے ہی تھا، اور اب ان کے دل میں واپس نہ جانے کی تمنا بھی میں نے ہی ڈالی ہے۔
لہٰذا اب انہیں جنت میں ہی رہنے دو۔ حضرت داؤد طائی کہنے لگے کہ اگرچہ روضہ انور کے ساتھ ریاض الجنہ مدینہ کی زمین ہے، لیکن وہ حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ یہ زمین جنت کا ٹکڑا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی کئی بار جنت بیچی بھی ہے، یعنی جنت کا سودا بھی کیا ہے۔ فرمایا جو بندہ بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی نے وہ جنت خرید لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ تبوک کے لیے سامان دو اور مجھ سے جنت لے لو۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کئی ایک مواقع پر جنت کی سیل لگائی ہے۔ چنانچہ ریاض الجنہ ایسی جنت ہے کہ جنت بھی یہیں اور مالک جنت بھی یہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو کعبے میں ایک تکلیف آئے، یعنی بیت اللہ شریف پر حاضری کے دوران کوئی ایک معمولی تکلیف بھی آئی ہو، مثلا بخار ہو گیا یا کوئی چوٹ لگ گئی، تھکاوٹ ہو گئی، تو فرمایا کہ جس کو خانہ کعبہ میں ایک تکلیف بھی آ جائے تو اس کے 80,000 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ سنیں کہ 80 سال کے نہیں کہا گیا بلکہ فرمایا گیا کہ 80,000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے روزے پر آئے اور اسے وہاں پر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اسے دھکا دے، کوئی اسے برا بھلا کہہ دے، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے روزے پر آنے والا میرا مہمان ہے، اور کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرے کہ اس کے اس صبر کے بدلے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ پاک نے حج و عمرہ میں اتنا زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے کہ سابقہ امتوں میں جو لوگ ہزار سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اگر صرف ایک بار حج کر لے تو اس کا ثواب 1000 سال کی عبادت کرنے والے سے بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ کعبہ شریف میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتا ہے، ایک نفل کا ثواب 1,00,000 نفل ادا کرنے کے برابر، جبکہ ایک فرض نماز کا ثواب 1,00,000 فرض نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی اپنے گھر پر رہتے ہوئے اپنی پوری زندگی میں 1,00,000 نفل ادا کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ مکہ میں جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو اسے 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ عام ایام کی بات ہے، جبکہ رمضان میں اس ثواب کو بھی 70 سے ضرب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں وہ اللہ کی جماعت ہیں۔ دوستو، جو لوگ خانہ کعبہ جا کر صرف بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کریں اور کچھ نہ کریں تو جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی زیارت کرنا بھی بہترین اجر و ثواب کا باعث ہے، جیسا کہ میاں محمد بخش کا شعر ہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا ہی میرا۔ اب یہاں دوسرے مصرے کی تو سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کا صرف ایک قطرہ ہی ہمیں مل جائے تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، لیکن پہلے مصرے کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رحمت کا دریا ہر وقت جو بہ رہا ہے وہ کہاں ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے رحمت کا دریا چلتا ہوا دیکھنا ہو تو مکہ یا مدینہ چلے جاؤ، تو وہاں آپ کو نظر بھی آ جائے گا اور پھر اس پورے شعر کی سمجھ بھی لگ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہمارے پاس عموماً جلسے جلوسوں میں سیاست دان کہتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہر بھی نہیں ہوتی۔ سچ میں اگر لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھنا ہو تو مکہ چلے جاؤ یا پھر مدینہ چلے جاؤ، تب پتہ چل جائے گا کہ ٹھاٹھے مارتا سمندر کسے کہتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا۔ ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت داؤد طائی میں بحث جو چلی تو علم کے نئے دروازے کھلے اور آنے والی نسلیں ان کے دلائل کو سن سن کر اپنا ایمان تازہ کرتے چلے جائیں گے۔ دونوں حضرات کی بحث سے معلوم ہوا کہ زندگی میں صرف ایک بار مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب ہونا کس قدر اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان
عالی شان ہے کہ جو بندہ ایک بار عمرہ ادا کر لے تو اسے دوزخ سے ایک خندق کے برابر دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہی ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کعبہ شریف کا حج کرے، اس دوران نہ فحش باتیں کرے نہ ہی گناہ کا کام کرے، تو وہ ایسے لوٹ جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور مقبول حج کی جزا تو صرف اور صرف جنت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حج پہلے کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ جو لوگ حج و عمرہ کے لیے جانے کے شدید خواہش مند ہوں اور کوئی حالات میسر نہ ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ ایک سال کے اندر ہی اندر ان کے حج یا عمرے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور وہ حج یا عمرہ کی ادائیگی پر جا سکیں گے۔ لیکن اگر ایسا شخص جو حج یا عمرہ کی نیت سے قرآن کی یہ سورت پڑھتا رہا لیکن اس سے پہلے ہی اسے موت آ جائے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی نصیب ہو جائے گا۔ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص حج و عمرہ کی ادائیگی کا شدید خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ حج کی تلاوت شروع کر دے، ہر روز ایک بار سورہ حج کی تلاوت کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہر روز ایک مرتبہ سورہ حج کی تلاوت کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو وہ ایک سورت کو 3 دن میں مکمل کر لیا کرے، یعنی ہر 3 دن کے بعد ایک بار اس کی سورت مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی یہی فضائل و برکات ہیں۔ اس کے علاوہ تسبیح فاطمہ کو بھی بہت زیادہ فضیلت و مقام حاصل ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرے تو اسے مقبول حج کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حج بیت اللہ کی سعادت یقیناً ہر مسلمان کے لیے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بشمول میرے تمام مسلمانوں کو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ثواب کی نیت سے نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا ایک خوبصورت نام ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔